अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू उस्ताद। जज़ाकल्लाह जज़ाकिल्ला अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरह। क़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अमाल व वफ़्फ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिमा युहिब्बु व यर्दा। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व अतम्मिम बिल खैर। रब्बि साहिल व यस्सिर व ला तुअस्सिर अलैना या मुयस्सिर कुल्लि असीरिन। अजीज तलबा बिहम्दिल्लाहि तआला व बिअौनिही जल्ला व अला, मिशकातुल मसाबीह का ये जो असबाक का सिलसिला है, इस ज़िमन में आज हमारे पास 37वां सबक है, यानी एपिसोड नंबर 37। और हमारे ज़ेरे मुताला जो अहादीस हैं वो 2447 से 2460 इंशाअल्लाह इन अहादीस का तर्जमा होगा। तर्जमे पे फोकस रखते हुए काबिल वजाहत अल्फाज की वजाहत भी करेंगे और ज़रूरत के मुताबिक हदीस की इसनादी हैसियत की भी निशानदेही होगी। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह। तो आते हैं आज के सबक के दिमन में कैरास किताब से, देखते हैं कौन सी अहादीस हैं किताब किताब दावात के ज़िमन में, किताब दावात की झैल में। और जैसा कि आपको मालूम है गुज़िश्ता सबक के हवाले से कि ये किताब दावात बहुत ही वसी बहुत बड़ा चैप्टर है। और इसमें आखिर में मुअल्लिफ रहमहुल्लाह ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जो मांगी जाने वाली मसनून दुआएं हैं उनका तज़किरा करना चाहा है। और उस सिलसिले में वो अहादीस लाए हैं। सिलसिला जारी है। आते हैं आज की पहली हदीस, जो कि अबू बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। व अन अबी बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते या आपने फरमाया कि दावातुल मकरूब, वो दुखी इंसान की जो दावात, मतलब दुआ या अल्फाज या कलिमात हैं, वो क्या है? अल्लाह अकबर। वो जब ये उसे गम या परेशानी या दुख पहुंचे तो वो ये कहे, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह रहमतक अर्जू, तेरी रहमत की मैं उम्मीद रखता हूँ। फला तकिलनी इला नफसी, तो ए अल्लाह तू मुझे ना सुपुर्द कर मेरी ही जान या नफ्स के। तरफत आइनिन, आंख झपकने के बराबर भी। अस्लिह ली शानी, और दुरुस्त कर दे मेरी हालत कुल्ला सारी की सारी, मेरे सारे हालात और मेरे मामलात अल्लाह दुरुस्त फरमा दे। ला इलाहा इल्ला अंता, नहीं है हक के सिवा माबूद मगर तू ही। रवाह अबू दाऊदा, इस इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है। तो ये हदीस आपके सामने 2447 है। ये सनद सही है हदीस की, लेकिन बाद मुहक्किकीन कहते हैं कि ये ज़ईफ है, यानी इसके ज़ौफ़ की तरफ उन्होंने इशारा किया है। और वो कहते हैं कि सनद में जाफर बिन मैमून गिरावी हैं, जिसे जमहूर अहले इल्म ने ज़ईफ करार दिया है। वल्लाहु आला व आलम बिस्सवाब। कि सैयदा अस्मा बिनत उमैस रदी अल्लाह तआला अन्हा से ये रिवायत है। ये फ़ायदे के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ इस हदीस के ज़िमन में। मुझे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुझे कलिमात ना सिखा दूं, ऐसे कलिमात के जिनको तू सख्ती या कर्ब, तकलीफ, दुख के वक़्त कहा करे। और वो ये कलिमात हैं, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। इसको इमाम अबू दाऊद ने, इमाम इब्ने माजा, इमाम नसाई और इमाम इब्ने हिब्बान रहमहुल्लाह सब ने
روایت کیا ہے۔ اسی طرح امام الطبرانی رحمہ اللہ نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں کہ اس کو، یعنی ان کلمات کو 3 بار پڑھے، یعنی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اسی طرح من جملہ فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے اس طرح ذکر کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور فرمایا، جب کسی کو تم میں سے غم یا سختی پہنچے، تکلیف یا دکھ یا کرب، وہ یہ کلمات اس وقت کہنا شروع کر دے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تو یہ تو جو نیک لوگ تھے نا، وہ اپنے بچوں کو، مائیں جو تھیں وہ لوریاں دیا کرتی تھیں، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ بچے کو یہ کلمات بھی سکھلاتی پڑھاتی، اور پھر جب بولتی کہتی تو بچہ بھی سکون سے خاموش ہوتا، چپ ہوتا، یعنی لوریاں دیتی ان الفاظ کے ساتھ۔ تو یہ الفاظ کہنے چاہیے، ان کو ترویج دینی چاہیے جہاں ہو سکے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، سبحان اللہ وما توفیقنا الا باللہ۔ حدیث طلبہ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، ماشاء اللہ دعاؤں کے سلسلے میں دیکھیے آ گئی ہے ایک اور۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رجل، کے ایک آدمی کہنے لگا، اللہ اکبر، ہموم، غم کے پہاڑ، لازمتنی، سمٹ گئے مجھے، ودیون، اور مالی قرض، وہ جو ہے اس کے بوجھ تلے دب گیا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قال رجل ہموم لازمتنی ودیون، کہ غموں نے، فکر اور اندیشے نے، اسی طرح مالی جو قرضے ہیں انہوں نے مجھے اپنا کیا کیا ہے، گھیر رکھا ہے، چمٹ گئے مجھ سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، آپ نے فرمایا، فلا اعلمک کلاما، کیا میں نہ تجھے تعلیم دوں ایسے کلمات کی، اذا قلتہ، جب تو اس کلام کو کہے، اذهب اللہ ہمک، اللہ ان کے بدلے لے جائے گا تیرا غم، وقضا عنک دینک، اور اللہ ادا کر دے گا تجھ سے تیرا قرض۔ قال، وہ کہنے لگا، قل، تو میں نے کہا، بلا، ہاں کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول۔ قال، تو آپ نے فرمایا، قل، تو پھر یہ کہو کلمات، اذا اصبحت، جب تم صبح کرو، و اذا امسیت، اور جب تم شام کرو، یعنی صبح اور شام تم یہ کہا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الہم والحزن، ہر قسم کے ہم اور غم سے، واعوذ بک من العجز، اور میں، یعنی ہم سے مراد ہے نا فکر، اندیشہ، اور غم، حزن، واعوذ بک من العجز والکسل، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں بے بسی، لاچاری، اور سستی، کوتاہی، غفلت سے، ٹھیک ہے جی۔ واعوذ بک من البخل، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں بخل سے، جیسے ہم کنجوسی کہتے ہیں، والجبن، اور بزدلی سے، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ من غلبۃ الدین، دین یعنی قرضے کے غلبے سے، یعنی قرضے کے چڑھ جانے سے، وقہر الرجال، اور دشمن لوگوں کے غالب آنے سے، یا دشمن لوگوں کے غلبہ پا لینے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کالا، تو اب راوی جو ہیں وہ خود کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ففعلت ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق میں نے یہ وظیفہ پلے باندھ لیا، ففعلت ذالک، فاذهب اللہ ہمی، اللہ پاک ان کے بدلے میں، اس وظیفے کے بدلے میں لے گیا میرا غم، فکر، اس نے دور کر دیا، وقضا عنی دینی، اور مجھ سے میرا قرض بھی اس نے ادا کر دیا، سبحان اللہ۔ رواه ابو داود، ایسے امام ابو داود نے روایت کیا اس حدیث کو۔ تو بہرحال حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس میں آپ کو کہوں کہ یہ حدیث
آپ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے یا نہیں، بہرحال اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو کلمات ہیں یہ بڑے کمال کے کلمات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ الحمدللہ جب آپ نیک نیتی سے کہیں گے اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے، دعائیہ کلمات ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ انسان ضعیف کلمات تو اپنی جگہ پر اپنے ہی ٹوٹے پوٹے کلمات سے رکت انگیزی کے ساتھ اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، یاد نہیں فرماتے؟ تو یہ کلمات جب کہے گا، بہرحال حدیث کی سند تو ضعیف ہے، سند میں راوی وجہ کیا ہے؟ الجریری مختلط اور غسان بن عوف لین الحدیث، ایک تو راوی جو ہے وہ مختلط ہے، یعنی اس کا معاملہ خلط ملتا ہے حدیث کے معاملے میں، اور دوسرا یہ ہے کہ غسان بن عوف ایک راوی ہے جو کہ حدیث کے معاملے میں لین الحدیث، ہاں جی، معاملہ اس کا جو ہے وہ کمزور ہے حدیث کے معاملے میں، ٹھیک ہے جی۔ حدیث میں لفظ الجبن آیا ہے، جبنے من الجبن من البخل والجبن، الجبن سے مراد بزدلی ہے، تو اس کو بھی انڈر لائن کیجئے۔ حدیث تو میں نے بھی یاد کی ہوئی ہے، الحمدللہ پڑھتا ہوں یہ کلمات صبح شام۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث، عزیز طلبہ، وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، انہ جاء مکاتب، کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک مکاتب آیا۔ مکاتب وہی شخص جو کہ اپنے آقا کے ساتھ جس نے لکھ پڑھ کی ہو، اپنے اس وقت کے جو غلام تھے، زر خرید غلام، وہ اپنے آقا مالک کے ساتھ طے کر لیں معاملہ، اتنے عرصے میں میں اپنی اقساط آزادی کی تجھے ادا کر دوں گا، تو مجھے آزادی مل جائے، تو مالک کے ساتھ اس کا معاملہ ہو، کر رہا ہو، اسے مکاتب کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسے شخص کی ہیلپ کر کے اس کو فوری آزاد کرا دیتا ہے تو بہت بڑا یہ ایک اجر اور ثواب کا باعث ہے، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ یہ مکاتب ایک آیا علی رضی اللہ عنہ کے پاس، فقال، تو کہنے لگا، انی عجزت عن کتابتی، میں عاجز آ گیا ہوں اپنی جو لکھے ہوئے عہد و پیمان ہے اس کو اس کے مطابق ادائیگی کرنے سے، انی عجزت عن کتابتی، اپنے مالک کے ساتھ جو میں نے لکھ پڑھ کی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ مال کی ادائیگی سے میں عاجز یعنی بے بس ہو گیا ہوں۔ اچھا جی، آئینی، تو آپ میری پلیز مدد فرمائیے، کلمات کوئی، جیسے ہمارے پاس لوگ بعض دفعات آتے ہیں جی، بڑے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، بڑی تکالیف ہیں، بیماریاں ہیں، آپ کچھ کیجیے ہمارا، کچھ ہمیں مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہمیں کوئی دم یا کوئی ہمیں کوئی کلمات بتا دیجیے، ہم پڑھا کریں، اس کا اثر ہو، اللہ میں اس پریشانیوں سے نجات دے۔ آئین نہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بارے میں میری مدد کیجیے، کالا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ اعلمک کلمات، اللہ کیا میں نہ تجھے تعلیم دوں، اعلمک کلمات یا سکھلا دوں ایسے کلمات، علمانی ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کلمات کو اللہ نے مجھے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، جن کلمات کی مجھے تعلیم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو کان علیک مثل جبل کبیر دینا، تو اگر ہوگا تجھ پر ایک بڑے پہاڑ کی مانند بھی قرض، مالی قرض، لو کان علیک مثل جبل کبیر دینا ادا اللہ عنہ، تو اللہ اس کو اس سے ادا کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ قل، تو یہ پڑھا کرو، اللہم اکفینی بحلالک، یا اللہ مجھے
काफी हो जा बे हलाल का, अपनी हलाल रिजक के साथ, अन हराम का, अपने हराम रिजक से मुझे काफी हो जा। का मतलब कि ऐ अल्लाह पाक, जो तूने मुझे यानी अपनी हलाल करदा जो चीजें हैं रिजक की, उनके जरिए जो अपनी हराम करदा चीजें हैं उनकी बाबत मुझे काफी हो जा। यानी जो हराम चीजें हैं अल्लाह उनसे मुझे बचा ले, इतनी मुझे जरूरत पूरी करने के लिए हलाल चीजें अता कर। माना ये है। अच्छा जी, वह अगने नहीं, और है अल्लाह मुझे बेपरवाह कर दे, बेफजल का, अपने फजल से, अमन सिवा का, हर उस चीज से, हर उस मखलूक से जो तेरे सिवा है। यानी अपने अलावा हर एक से मुझे बेपरवाह और बेनियाज कर दे। यानी अपने से ना करना, क्योंकि मैं तेरा मोहताज और तेरा फकीर हूँ, तेरा सवाली हूँ। तो ये भी बड़ी अच्छी दुआया कलिमात हैं, असल में दुआ है। देखते हैं। रवाह तिरमिजी, उस इमाम तिरमिजी ने रवायत की है, वल बैहकी, और इमाम बैहकी ने फिर दावातुल कबीर, अद्दावातुल कबीर में इसे रवायत की है। वसनस करो, तो मुअल्लिफ जो है अपना मिशकातुल मसाबी के रहमाउल्लाह, वो कहते हैं सनज़कुर, और हम करीब जिक्र करेंगे हदीस जाबिर, जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस, जिसमें ये अल्फाज हैं, इज़ा समिअतुम नुबाहल किलाब, कि जब तुम सुनो कुत्ते की भौंकने की आवाज़, की बाब तगदियत लवानी इंशाअल्लाह ताला, यानी बर्तनों को डांप कर रखने के बाब में, अगर अल्लाह ताला ने कहा तो ये हदीस जो यहाँ थी, तो मुअल्लिफ रहमहुल्लाह ने महसूस किया कि इस हदीस को, जो जाबर रजी अल्लाह अन्हु की ये हदीस यहाँ थी, इस हदीस के बाद उसको अपना बाव तगतियत अवानी में जिक्र किया जाए। तगतियत अवानी के बाब में ज़्यादा वहाँ अपने मौजू के अतबार से वो फिट और सेट बैठती थी, इसलिए उन्होंने वहाँ जिक्र कर दिया और यहाँ उसका हवाला दे दिया तज़किरा, के कोई परेशान ना हो। यहाँ हदीस तो जाबर रजी अल्लाह अन्हु की है, वो कहाँ गई है। हाँ जी। ये हदीस जो हमने पढ़ी है अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की 2449 हदीस, ये हदीस हसन गरीब यानी सही है। और हदीस में अल्फाज व आगननी बेफजल का मतलब है, और ऐ अल्लाह मुझे अपने फजल के साथ, हाँ जी, बेपरवाह कर दे, मुझे अपने फजल के साथ बेपरवाह कर दे। यानी दूसरी चीज़ों से जो कि हराम चीज़ें हैं, नाजायज चीज़ें हैं, मेरी तवज्जो ही ना उन तरफ जाए। तो एक दूसरी रिवायत में ये भी अल्फाज हैं कि अगर तुझ पर सबर पहाड़ की मानद भी, सबर पहाड़ की मानद भी कर्ज होगा, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसे दूर कर देगा। मजीद रहमान ने कहा कि यह हदीस भी हसन है, और सब्र यमन में एक मशहूर पहाड़ है। सबर पहाड़, सब्र, स्वाद बेरा, उसमें ये अल्फाज हैं उस हदीस में, सबर पहाड़ की मानद भी अगर कर्ज होगा तो भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल दूर कर देंगे। तो भाई फौरी तौर पर ये जो है, इस दुआ को याद कर लो। मुझे उम्मीद है कि आप में से माशाल्लाह बहुत से ऐसे होंगे इनको ये हदीस, ये दुआ याद होगी, अल्लाह मकफ़िनी बि हलालिक अन हरामिक व अगनिनी बिफज़लिक अम्मन सिवाक। और जब एक से ज्यादा हो तो आप इकट्ठी दुआ करना चाहें तो ये अल्फाज फिर जमा का सीगा बना लेंगे इसको, अल्लाह मकफ़िना बे हलालिका अन हरामिका व अगनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक। आप जमा का के अल्फाज बोल लीजिएगा, अल्लाह हमें काफी हो जा अपनी सर हलाल। अगर जी जी। सर अगर किसी पे कर्ज ना हो, वैसे ही उसने बरकत के लिए पढ़नी हो या बुरी आदतों को छोड़ने के लिए, फिर भी पढ़ सकते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, ये तो कर्ज के बगैर भी देखो ना, अल्लाह ताला इसमें अल्फाज ये हैं कि अल्लाह हमें कभी भी इतना हलाल दे रिज़्क़, कितना हमारी ज़रूरतें पूरी कर के कभी भी हमें हराम की तरफ ना सोचना पड़े, ना निगाह उठानी पड़े, ना उसके बारे में किसी से कोई बात करनी पड़े। तो हमें यानी ये इस दुआ में ये भी तासीर है, अल्लाह मकफिना बे हलालिक अन हरामिक वागन्ना बे फदलिक अम्मन सिवाक। तो ये तो हर वक्त हमें इस बात की जरूरत, हर एक को जरूरत है इस चीज की।
اللہ اکبر، کیونکہ لوگ لپکتے ہیں حرام چیزوں کی جانب بار بار، اور آج آپ دیکھتے ہیں یہ جتنے باہر آپ کو نظر آتے ہیں نا، یہ بلڈنگیں اور یہ بینک اور یہ اپنا بڑے بڑے پلازے اور یہ محل نما کوٹھیاں اور گھر اور اتنے بڑے بڑے ہیں پروجیکٹس وغیرہ لگ رہے ہوتے ہیں، بن رہے ہوتے ہیں، تو یہ عموماً اکثر و بیشتر یہ یا سود کے ہوتے ہیں، ناجائز ہوتے ہیں، حرام کے ہوتے ہیں، رشوتوں کے ہوتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ بہت کم ہے جن کو اللہ نے دیا ہوتا ہے، وہ حلال کا بھی یوز کرتے ہیں، اللہ کی نعمتیں اور اس میں اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں، لیکن بہت کم۔ یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور کاریں اور یہ جو جیسے آدمی دیکھ دیکھ کر ان کو متاثر ہوتا اور پھر رشک کرتا ہے، تو یہ بالکل یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے حرام کے ایک لقمے سے بھی، تو کہ جہنم کا ایندھن کا باعث بن جائے۔ انسان استغفار پڑے بس، بس اللہ رب العالمین، تو یہ دعا جو ہے اس وقت دیکھ کر نا اگر کسی کو کوئی متاثر ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الفصل الثالث، اب ہم داخل ہو گئے تیسری فصل میں، کتاب الدعوات، دعاؤں کا بیان ہے اور مختلف اوقات میں۔ ہمارے پاس حدیث ہے عن عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت ہے، کہتی ہیں قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جلس مجلسا، کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھا کرتے تھے کسی مجلس میں، اذا جلس مجلسا او صلی، یا آپ نماز پڑھنے لگتے، تکلم بکلمات، تو آپ گفتگو فرماتے ان کلمات کی، یعنی آپ تکلم بکلمات تو آپ وہ کلمات پڑھتے، ان کلمات کا کے ساتھ ذکر کرتے اللہ کا، کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھتے۔ فسألت عن الکلمات فقال، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان کلمات کے بارے میں، فقال، تو آپ نے فرمایا ان تو کل ما بخیر، اگر تو خیر کی گفتگو کی جائے، ان تو کل ما بخیر، اچھی باتوں کی کلمات خیر کے کہے جائیں مجلس میں، کان تابعا علیہن الی یوم القیامہ، تو وہ ہوں گے ایک مہر کی طرح، سٹیمپ، ایک بڑی پکی پختہ جو مہر ہے اس کی جانب ہوں گے، علیہن ایک یعنی سٹیمپ ہوں گے، علیہن الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، علیہن ان پر جو کہ اپنا کانا تابعن علیہن الی یوم القیامہ، یعنی وہ مہر ان پر ہوگی ان کلمات پر، کانا تابعن علیہن، وَإِن تَكُلِّمَ بِشَرٍ، اور اگر گفتگو کی جائے گی ایسی گفتگو کی جو شر پر مبنی ہو کسی مجلس میں، کانا کفارت اللہ، تو وہ جو کلمات ہیں وہ کہے گئے، وہ ان شر کے کلمات یا گفتگو کے لیے وہ کیا ہوں گے، وہ ایک اپنا کفارہ کا باعث ہوں گے۔ تو سمجھ آ گئی بات کی، ان تو کل میں بخیر، یعنی وہ کلمات جو ہیں جن کے بابت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا ان کی تاثیر کے بارے میں، ان کے جو نتائج یا خیر و برکت یا ان کے اثرات یا ان کی برکات کے بارے میں جب میں نے پوچھا، تو آپ نے یہ آگے سے فرمایا کہ اگر تو بات کوئی اچھی کی جائے گی تو کانا تابعا علیہن الی یوم القیامہ، تو وہ ایک مور ہوگی ان پر قیامت کے دن تک، یعنی اجر اور ثواب کے اعتبار سے محفوظ ہوں گے۔ وَإِن تَكُلِّمَ بِشَرٍ، اور اگر کوئی شر کی گفتگو کی جائے گی مجلس میں، تو کانا کفارت اللہ، تو وہ الفاظ اس کے کفارے کا باعث ہوں گے۔ تو وہ کلمات کون سے ہیں؟ یہ ہیں کلمات، اس کو ہم مجلس کے کفارے کے کلمات بھی کہہ سکتے ہیں یا دعا کہہ سکتے ہیں۔ کوئی مجلس ہو یا کوئی بیٹھک ہو تو اس میں گفتگو ہونے والی یا جو بھی کلمات کہے جائیں، بعض دفعہ بڑی لمبی گفتگو ہوتی ہے طرفین میں یا لوگوں کی آپس میں،
تو اس میں بعض لغویات اور بیہودہ باتیں اور غلط باتیں اور جھوٹ اور اس قسم کی چیزیں بھی نکل آتی ہیں، تو ساری مجلس کا ایک کفارہ، یعنی مجلس میں جو غلطیاں ہیں یا سیئات ہیں یا غلط الفاظ ہیں، ان کی کفارے کی یہ دعا ہے۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، و بحمدک، اپنی تعریف کے ساتھ، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی ہے اللہ، استغفرک و اتوب الیک، ہم بخشش طلب کرتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، الیک، تیری ہی جانب، رواہ النسائی، اس امام نسائی نے روایت کی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ ان کلمات کے ساتھ ہے، یعنی مجلس کا کفارے کا یہ ایک باعث ہے یہ دعا۔ ٹھیک ہے جی۔ حدیث کی سند حسن، یعنی صحیح ہے، اور مطلب یہی ہے کہ مجلس سے اٹھنے اور نماز سے فراغت کے وقت یہ کلمات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ وان قتادہ تھا، قتادہ رضی اللہ قتادہ رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے، بالا کہ انہیں یہ خبر پہنچی۔ ہاں جی، قتادہ جو یہ تابعی ہیں، درمیان میں صحابی کا ذکر نہیں ہوا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ خبر پہنچی۔ کس نے پہنچائی؟ نامعلوم ہے، درمیان میں گیپ ہے، فاصلہ ہے صحابی کا، صحابی نہیں ہے۔ وَأَنْ قَتَادَةَ بَلَغَهُ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کان اذا رأى الہلال، جب آپ ہلال یعنی پہلی رات کا چاند دیکھتے، الہلال پہلی رات کا جب آپ شروع میں چاند دیکھتے، تو کالا فرماتے، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد۔ ہاں جی، خیر اور رشد یعنی ہدایت، بلائی، برکت، خیر و برکت کہہ لو، خیر و رشد یعنی خیر و برکت کے چاند، ہلال و خیر و رشد، خیر و برکت کے چاند، خیر و برکت کا باعث اے چاند، خیر و برکت لانے والے اے چاند، آمنت بالذی خلقک، میں ایمان لایا اس ذات پر جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ ثلاث مرات، یہ آپ 3 بار یہ الفاظ فرماتے، جس طرح کہ یہاں اس حدیث میں بھی 3 بار لکھے ہوئے ہیں۔ ثم یقول، پھر آپ فرماتے یہ کلمات بعد میں، الحمد للہ الذی ذہب بشہر کذا، کہ تمام تر تعریفات اللہ ہی کو سزاوار، اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ زی، وہ ذات، ذہب بشہر قضا، جو فلاں مہینے کو لے گیا، وجاء بشہر قضا، اور فلاں مہینے کو لے آیا۔ رواہ ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کیا۔ تو یہ چاند کو دیکھ کر آپ یہ الفاظ فرماتے۔ تو حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ چاند کو دیکھ کر جو پڑھی جاتی ہے دعا صحیح حدیث میں، ہمارے زیر مطالعہ یہ حدیث تھی عزیز طلباء، قتادہ رحمہ اللہ کی 2451، اور اس کا ترجمہ ہو چکا تھا، جیسا کہ میں نے وضاحت کی ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں قتادہ کی جو اپنا وجہ سے یہ حدیث مرسل ہے، قتادہ جو ہیں انہیں یہ بات پہنچی ہے، یعنی پہنچانے والے کون ہیں؟ وہ غیر معروف ہیں، نامعلوم ہیں، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اپنا درمیان میں جو تعلق ہے یا واسطہ ہے وہ موجود نہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث متصل بھی مروی ہے مگر ضعیف ہے۔ ہاں جی، امام ابو داود نے اس کو یہاں ذکر کیا ہے، لیکن امام ابو داود نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حدیث اپنے درمیان میں جو راوی گیرا ہے اس کے ساتھ بھی یہ ذکر ہوئی ہے متصل، مگر حدیث میں بہرحال ضعف موجود ہے اور راوی ضعیف ہیں۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس 2452، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
من काथुर हमहू, जिस शख्स का बहुत ज्यादा गम बढ़ जाए। मन काथुर हमहू, गम, अंदेशे, फिक्र, परेशानी। फली यकुल, तो उसे ये अल्फाज कहने चाहिए। ये दुआ भी बड़ी मुजर्रब है। अल्लाहुम्मा इन्नी आबदुका, ऐ अल्लाह बेशक मैं तेरा बंदा, वब्नु अब्दिका, तेरे बंदे का बेटा, वब्नु अमतिक, तेरी बंदी का बेटा, यानी मेरे वालिदैन है ना वो तेरे गुलाम हैं। वफ़ी कब्ज़तिका, और तेरे ही मैं कब्ज़ा कुदरत में, इख्तियार में हूँ। नासियति बियदिक, मेरी पेशानी तेरे ही कब्ज़े में, तेरे में हाथ में है। मादन फ़िया हुक्मुक, और मेरे बारे में तेरा हुक्म जो है वो नाफज होने वाला, या होता है, या हो रहा है, या नाफज होने वाला है, लागू होने वाला है मेरे बारे में तेरा ही हुक्म। अदलन फ़िया कदाउक, और मेरे बारे में जो तेरा फैसला है वो अदल पर, इंसाफ पर मबनी है। असअलु का, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, बेकुल्ले इसमिन, हर उस नाम के साथ, वाला का जो तेरा नाम है, जो तेरे अस्माए हुस्ना में से जो तेरा नाम मुबारक है। सम्मैत बी नफ्सा का, जिस नाम के साथ ए अल्लाह तूने अपनी आप को मौसूम किया, अपनी ज़ात को। सम्मैत बी नफ्सक और अनजल तो फी किताब का, या ए अल्लाह तूने उस नाम को उतारा है तूने अपनी किताब में। किताब से मुराद लौह महफूज भी है, या कुरान है, या जो अपने पैगंबर की ज़ुबान है। अवल्लमतहु अहदम मिन खल्किक, या अल्लाह तूने वो बताया है किसी एक को अपनी मखलूक में से, जतलाया है, सिखलाया है अपना वो नाम, और मैं नहीं जानता। औ अलहमता इबादक, या अल्लाह तूने अपने बंदों में से किसी को वो इल्हाम किया है। हाँ जी, अविस्ता सरता भी फी मकनून गैब इंदक, या अल्लाह तूने उसको छुपा रखा है हिकमत के बलबोते पर, हिकमत के तहत। फी मकनून गैब, गैब के किसी खजाने में, इंदक अपने यहाँ, या तूने उस नाम को अपने यहाँ किसी गैब के खजाने में छुपाया हुआ है, मख्फी रखा हुआ है, या मखसूस कर लिया है। विस्ता सरता से मुराद है या मखसूस कर लिया उसको, ऐ अल्लाह तूने अपने नाम को मख्फी रखने के साथ आपने किसी गैब के खजाने में अपने यहाँ। तो ऐ अल्लाह इसके बाद अंतज अल कुरान रबी कल्बी, ये कि तू कर दे कुरान को मेरे दिल की बहार, रबी कल्बी वजला हम्मी व गम्मी, और मेरे फिक्र और अंदेशे और गम उनको दूरी, उनके दूरी का सबब इस कुरान को कर दे। इजाले का सबब, हम मेरे गम और फिक्र और अंदेशे जो हैं उनके, उनको ख़त्म करने का सबब ए अल्लाह इस कर दे इस कुरान को। मा कालहा अब्दुन कत्तो, आपने फरमाया कि नहीं कहा इन कलिमात को किसी भी बंदा मोमिन ने कभी, कत्तुन, इल्ला अज़हबल्लाहु गम्मा, मगर ये कि अल्लाह ले जाता है उसके गम को। वह अबदलहु बी फरहा, और अल्लाह उसके फिक्र और गम और दुख और तकलीफ की जगह पर फरहत, मुसर्रत, शादमानी और सुकून जो है वो ले आता है। रवाव रजीन, और इसे इमाम रजीन ने रिवायत किया है। तो ये हदीस जो है सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, इसलिए कि सनद में जो अब्दुर्रहमान बिन मसऊद का अपने बाप से सिमा, अब्दुर्रहमान बिन मसूद जो रावी हैं उनका अपने बाप से सिमा जो है वो महल्ले नज़र है, वो क्लियर नहीं है जी। इब्ने मसूद जो हैं उनसे, किनका? अब्दुर्रहमान बिन मसूद। हाँ जी, ये अब्दुल्ला बिन मसूद नहीं है, ये अब्दुर्रहमान बिन मसूद, ये इनका अब्दुर्रहमान बिन मसूद का, क्योंकि यानी इब्ने मसूद है ना, इनका अपने बाप से जो मसूद हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे सिमा, ये महल्ले नजर है। अल्लाह अकबर। जिसे इमाम हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने मुदल्लस के तीसरे मर्तबा में शुमार किया है,
مدلسین کے، امام حافظ بن حجر نے مدلسین کے تیسرے مرتبہ میں سے شمار کیا ہے، اور اس کے سما کی اثرات بھی نہیں کی۔ تو بہرحال سما جو ہے بیٹے کا اپنے باپ سے، وہ محل نظر ہے، اس کی صراحت نہیں ہے، اس کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور حدیث میں الفاظ من کثر ہمہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص بہت زیادہ غم کا شکار ہو جائے۔ یہ جو حدیث ہے نا، یہ دعا یہ اور مختلف قدر مختلف الفاظ کے ساتھ بھی آتی ہے، اور قدر اس سے صحت کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ تو وہ بڑی اہل علم جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، مجھے بھی یہ یاد ہے، میں نے بھی اس دعا کو یاد کیا تھا، پوری دعا کو۔ آگے جی، وان جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں کننا اذا صعدنا، جب ہم چڑھا کرتے تھے اونچی جگہ میں، صعدنا کبرنا تو ہم تکبیر کہا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا، اور جب ہم کسی نیچی جگہ پر اترتے ٹیلے سے نیچے تو ہم تسبیح کہا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ رواه البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کی ہے اور حدیث صحیح ہے۔ لہٰذا بلند جگہ پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا یہ مستحب ہے۔ اور اسی طرح صحابی رضی اللہ عنہ کا ایسے الفاظ کہنا مرفوع کے حکم میں ہے۔ جب جابر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ ہم یہ کیا کرتے تھے، تو اصل میں یہ مرفوع کے ہی حکم میں ہے، کیونکہ صحابی ہو نہیں سکتا کہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دے۔ اس نے یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہتے ہوئے، فرماتے ہوئے، یا عملاً آپ کو دیکھا ہے ایسا کرتے ہوئے۔ آگے ابان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ کان اذا قربہ امر، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ دکھ دیتا، تکلیف پہنچاتا، پریشانی کا باعث بنتا، یقول تو آپ فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے حیون قیوم، تیری رحمت سے، تیری رحمت کے ساتھ میں مدد مانگتا ہوں، مدد لیتا ہوں۔ تو حدیث کے الفاظ اذا قربہ، جب آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ دکھ دیتی، تو یہ حدیث اپنے شواہد کے اعتبار سے حسن ہے۔ باقی یہ جو جس سند کے ساتھ یہ یہاں اپنا ذکر ہوئی ہے، وہ سند بارور سے اعتبار سے تو ضعیف ہے، لیکن اپنے شاہد کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اذا قربہ امر کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ پریشان کرتا، غمگین۔ آگے حدیث آتی ہے جی، بڑی معروف حدیث ہے، 2455، وعن ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قلنا یوم الخندق، کہ ہم نے خندق کے دن یعنی یوم احزاب، اس دن ہم نے یہ کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حل من شیء نقولہ، کیا کوئی ایسا ذکر یا ایسی دعا ہے جسے ہم کہیں اس وقت اور اس کا فائدہ بھی ہو؟ وقت بلغت القلوب الحناجر، اور حالات یہ ہیں کہ تحقیق جو دل ہیں وہ گلے کو آ رہے ہیں، ہنسلی کو آ رہے ہیں، یعنی ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، یہ بات کہہ سکتے ہیں، یعنی انتہا درجے کی خوف اور ڈر جب ہو، دہشت ہو، تو اس وقت انسان کا دل دھڑکتا اور خوف زدہ ہوتا ہے، جیسا کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، قرآن مجید میں آتا ہے نا، یہ اپنا غزوہ خندق کے موقع پر یہ حالات تھے، اللہ اکبر۔ تو قال، آپ نے فرمایا، نام، ہاں، ایسے الفاظ ہیں، اللہم استر عوراتنا وامر رواتنا، اے اللہ ڈانپ دے، ڈھک دے ہماری چھپانے کی جگہوں کو، اے اللہ چھپا لے، اللہ مستر، اللہ چھپا دے ہماری چھپانے کی چیزوں کو، جگہوں کو، وآمر رواتنا، اور اللہ گھبراہٹ سے، ہماری گھبراہٹ سے ہمیں سکون میں رکھ، اور ہمیں سکون دے ہماری گھبراہٹ سے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یعنی ہمارے خوف کو امن عطا فرما۔ کالا، تو راوی کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، فضرب اللہ وجوہ اعدائہ، تو اس ذکر کے بدلے جب ہم نے پڑھا، دعائیں کی،
تو اللہ پاک نے پھیر لیے اپنے دشمنوں کے چہرے یا رخ بالریح، وہ تند و تیز اندھیری کے ساتھ، وہازم اللہ بالریح، اور اللہ نے شکست فاش دی، بگا دیا، تباہ کر دیا ان دشمنوں کو، بالریح، اپنی مخلوق جو ہوا ہے اس کے ذریعے۔ رواه احمد، اسی امام احمد نے روایت کیا۔ تو یہ حدیث جو ہے حسن یعنی صحیح ہے۔ اللہم استر عوراتنا وامر رواتنا کو فوری طور پہ یاد کر لو، بڑی ایزی اور آسان دعا ہے۔ تو ہجرت کے چوتھے برس یعنی یہودی بنو نذیر، یہود بنو نذیر مدینہ سے نکالے گئے تھے۔ وہ ہر قوم میں گئے، ہر ایک کے پاس مشرک قوم کی طرف گئے۔ جب اللہ کے رسول نے ان کو ہجرت کے چوتھے سال مدینہ بدر کر دیا تھا، یہودیوں کو، بنو نذیر یہودی جو تھے قبیلے کے، بڑے مضبوط تھے، طاقتور، وہ ہر ایک کے پاس گئے مشرکوں میں سے، اور قریش، فزارہ، غطفان اور بنو قریظہ کو 12,000 کی تعداد کے برابر مسلمانوں کے خلاف ان کو سب کو اکٹھا کر کے چڑھا لائے مدینہ پر حملہ کے لیے، جبکہ مسلمان 3,000 سے بھی کم تھے۔ یہ غزوہ احزاب کا واقعہ ہے۔ تو اس وقت یہ جو بات ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر جو ہے اس وقت فرمایا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ حدیث صحیح ہے، اس لیے یہ آپ یاد کیجئے۔ وان بریدہ رضی اللہ عنہ، شیخ صاحب یہ اوراتنا کا کیا مطلب ہوگا؟ جی، اوراتنا عوراتنا، اللہ مستر عوراتنا، عورت کی جمع ہے، یعنی وہ چیزیں جو پردے کی چیزیں ہوتی ہیں، چھپانے والی چیزیں۔ تو اس میں راز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں جگہیں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں اپنے جسم کی جسمانی جو اعضاء ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، ساری ہر چیز اس میں آتی ہے جس کو انسان یا چھپانا چاہے اپنے دشمن سے یا اپنے غیر سے۔ تو اللہم استر عوراتنا وامر رواتنا۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل السوق، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب آپ کسی منڈی یا بازار میں تشریف لے جاتے، قال، تو آپ یہ داخل ہوتے وقت یہ الفاظ فرماتے، بسم اللہ، اللہ کے بابرکت نام سے، اللہم انی اسألک خیر ھذی السوق، اے اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں اس منڈی یا اس بازار کی خیر و برکت کا، وہ خیر ما فیہا، اور ہر اس چیز کی برکت کا جو اس میں ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اور اسی طرح میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بازار کے شر سے، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس بازار میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اصیب بها، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز سے کہ میں مبتلا کیا جاؤں، فیہا، اس بازار میں، صفقتاً خاسرتاً، کسی گھاٹے کے سودے میں، خسارے کے سودے میں، نقصان والی چیز میں۔ رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر، اسے امام بہقی نے الدعوات الکبیر میں روایت کیا ہے۔ تو حدیث کی سند ضعیف ہے، اور سند میں محمد بن ابان بن صالح الجوفی، محمد بن ابان بن صالح الجوفی ضعیف راوی ہے، اور ایک دوسری سند بھی ہے اس کی، اس سند میں بھی ابو عمر راوی جو ہے وہ مجہول ہے۔ حدیث میں الفاظ صفقہ یا صفقۃ خاسرۃ سے مراد ہے گھاٹے کا سودا، خسارے کا سودا۔ تو بہرحال اس حدیث کو پڑھا جائے تو اچھی بات ہے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس پہ کلام ہے۔ باقی یہ ہے کہ الفاظ بڑے ہی اچھے ہیں اللہ کی پناہ میں آنے کے، اور فائدہ مند بھی ہیں، منفعت بخش بھی ہیں۔ کتاب الدعوات باب الاستعاذہ تھی، پہلے استعاذہ کی جو اہمیت اور اس کے فوائد و ثمرات دنیا اور آخرت میں یہ میں نے ذکر کیے تھے، اشارہ بھی کیا تھا، ساتھ ساتھ کرتا بھی رہتا ہوں کہ تعوذ جو ہے اس کی بڑی ہی قوت اور پاور ہے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینے کی۔ اب مستقل باب آ گیا اس میں کتاب الدعوات کے ضمن میں، باب الاستعاذہ، اور اس میں کچھ احادیث آئی ہیں مؤلف رحمہ اللہ نے فائدے کے لیے ذکر کی ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل ہے 2457 حدیث،
अन अबी हुरैरा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से ये रिवायत मरवी है, काला वो कहते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तअव्वदु बिल्लाहि मिन जहदिल बला, अल्लाह की पनाह तलब किया करो। जी हाँ जी, बदबख्ती यानी आजमाइश की शिद्दत, अलबला का माना शिद्दत है ना, आजमाइश अलबला, आजमाइश और जहद का माना सख्ती, आजमाइश आजमाइश की शिद्दत या सख्ती से अल्लाह की पनाह तलब किया करो। वदर की शिका, और दर की शिका शकावत के आने से, शकावत के पकड़ यानी शकावत के उतरने से, शकावत के लाहिक होने से अल्लाह की पनाह तलब किया करो। वदर की शिका वसूल कदा, और इसी तरह सूल कदा बुरे फैसले से, बुरे फैसले की जो अपना बुरे फैसले की जो शामत है, जो नौसत है, उससे भी अल्लाह की पनाह तलब किया करो। व शमातत आदा, और फ्रिश और दुश्मन, अदुव की जमा आदा, दुश्मनों के खुश होने से भी अल्लाह की पनाह तलब किया करो। जाहिर है कि दुश्मन तभी खुश होगा जब आपको नुकसान पहुंचेगा। तो 54-57 ये हदीस है, इसमें दर की शिका का मतलब है बदबख्ती की आमद। बाकी हदीस क्लियर है, सही है, ये दुआ भी बिल्कुल सही है, इसको याद कर लो, करनी चाहिए याद। खजाने हैं ये माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से रहमतों के और दुखों तकलीफों से बचाव के। वान अनस इब्न मालिक, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से ये रिवायत है, काला वो कहते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मे वल हज़न, कि ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ हम यानी फ़िक्र वल हज़न और गम से, वल अज्ज़ वल कसल, और बेबसी और लाचारी और गफलत या सुस्ती से, वल जुबन वल बुखले बुखले और बुजदिली और बखीली कंजूसी से, वदला दईन और कर्ज के चढ़ जाने से, वगलबत रिजाल और दुश्मनों के लोगों के गलबे से। मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये भी हदीस बिल्कुल सही है, और ये हदीस में दुआ जो है ये भी याद करनी चाहिए, बड़ी ही मुजर्रब है। ज़लाउद्दीन का मतलब है कर्जे का बोझ। हाँ जी, आगे हदीस है 2459। अन आयशा, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, क़ालत वो कहती है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, यानी आपकी ये दुआ होती थी, और ये मुत्तफ़क़ अलैह है दुआ, इसको भी याद कर लो, बड़ी ही शानदार दुआ है, बड़ी ही जामे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कसल वल हरम, या अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ सुस्ती, काहली, और इसी तरह वल हराम और बुढ़ापे से, वल मगरम और कर्जे के बोझ से, वल माथा में और गुनाह से तेरी पनाह में आता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार व फितनतिल कब्र व अज़ाबिल कब्र व मिन शर्रि फितनतिल गिना, और तवंगरी के फितने के शर से। ये पहले अल्फाज तो आपको तर्जुमा आता है, व मिन शर्रि फितनतिल गिना, और तवंगरी दौलतमंदी माल की कसरत के फितने के शर से। ये बड़ा फितना है, बहुत बड़ा, माल की कसरत, बहुत कम ही बचते हैं इस फितने से। व मिन शर्रि फितनतिल फ़क्र, इसी तरह ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ मोहताजी के फितने के शर से। तो जहाँ माल का फितना है उसका शर है, यहाँ वहाँ मोहताजी का भी फितना जो उसका शर है बहुत बड़ा। वमिन शर्र फितनतिल मसीह दज्जाल, और इस तरह मसीह दज्जाल झूठा कज़्ज़ाब जो दज्जाल है उसके फितने के शर से ऐ अल्लाह तेरी पनाह में आता हूँ। व अल्लाहुम्मा अग़सिल ख़तायाया बिलमाइ वस्सल्ज वल बरद, वमिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल, और मसीह दज्जाल कज़्ज़ाब के फितने के शर से, जो यहूदियों का निजात धंधा है जो आजकल यहूदी कर रहे हैं और उसकी इंतजार में है। अल्लाहुम्मा अग़सिल ख़तायाया बिलमाइ सल्ज वल बरद, ऐ अल्लाह धो डाल दे, साफ कर दे, खताया या मेरे गुनाहों को, बिमाए सल्ज वल बरद, बर्फ और औलों के पानी से, वनक के कल भी, और साफ कर दे, सुथरा कर दे, शफाफ मेरे दिल को, कमा युनक का सौबुल अबियदो, जिस तरह के साफ कर दिया जाता है, चमका दिया जाता है
سفید کپڑا، الثوب الابیض من الدنس میل کچیل سے، وباعد بینی اور اے اللہ دور کر دے میرے درمیان، و بین خطایا اور میری کوتاہیوں غلطیوں اور گناہوں کے درمیان دوری، کما باعدتا جس طرح کہ تو نے دوری کی، بین المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کی ہر دو مخالف سمتوں کے درمیان، اتنا فاصلہ میرے گناہوں اور میرے درمیان کر دے۔ متفق علیہ۔ یہ بھی جو دعا ہے بالکل صحیح دعا ہے اور اس صحت کی پیک پر ہے یہ حدیث، اس لیے اس کو بھی یاد کرنا چاہیے، اس دعا کو بھی۔ تو یہ دعا جو ہے اللہ اکبر، عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، بڑی ہی جامع دعا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ ماؤ ثلج کا معنی ہے اولوں کا پانی، اور آگے حدیث ہے ہمارے پاس آج کے لیسن کی آخری حدیث، ون زید بن ارقم، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، یہ الفاظ جو آپ کے ہیں یہ آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز، عاجزی بے بسی سے اور اپنی سستی سے، والجبن والبخل اور بزدلی اور بخیلی سے، والحرم اور بڑھاپے سے، وعذاب القبر، بڑھاپا مراد یہاں برا بڑھاپا ہے، ارذل العمر جسے کہا گیا ہے، فتنے والا بڑھاپا، اللہ سب کو محفوظ رکھے، وعذاب القبر اور عذاب قبر سے، اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ مجھے دے میری جان کو اس کا تقوی، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر، وزکیہا اور اس کو پاک صاف کر دے، صاف شفاف کر دے، انت خیر من زکاہا، تو وہ سب سے بہتر ہے جو کہ اس ذات کو یا نفس کو جو تو پاک صاف کرتا ہے ان میں سے سب سے بہتر ہے، انت ولیہا تو ہی اس کا مدد، اس کا والی ہے، رکھوالا ہے، وہ مولا اور اس کا مولا ہے، اس کا مددگار ہے، جی، یعنی مراد ہے اس کا کہ تو ہی اس کا کار ساز و مددگار ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ، یہ ہم دعا عموماً پڑھتے ہیں سبق شروع کرتے وقت بھی، اللہ میں تو جمع کے الفاظ سیغے بولتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من علم، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے، لا ينفع جو نفع بخشنا ہو، ومن قلب اور ایسے دل سے، لا یخشع جو ڈرتا نہ ہو، ومن نفس اور ایسے نفس سے، لا تشبع جو بھرتا نہ ہو تیری رحمتوں سے، نعمتوں سے، ومن دعوت، ہاں جی، اور ایسی دعا سے، لا یستجاب لہا کہ جس کی قبولیت نہ ہو، تو ایسا علم جو نفع مند نہ ہو، اور ایسا دل جو تجھ سے ڈرتا نہ ہو، اور ایسا نفس جو کہ بھرتا نہ ہو یعنی بخیل و کنجوس، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہوتی ہو، تیری پناہ چاہتا ہوں ان ہر چیزوں سے، اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ کا سوال ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء آج کا ہمارا یہ درس جو ہے یہ اختتام پذیر ہوا، ومن نفس لا تشبع، اس حدیث کے ان الفاظ کو انڈر لائن کیجئے، اور ایسے نفس سے جو نہ بھرتا ہو میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا وعلیکم ہوں، السلام ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ۔ علیکم۔